जन्नतुल बक़िया, ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन व लअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत आलिया में एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ हमारे प्रोग्राम बक़ी की वीरानी कब तक, इस उन्वान से आपकी खिदमत आलिया में मुसलसल हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आपके रूबरू करते हैं और इस उन्वान के तहत चंद सवालात हम उनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं और वो उनके जवाबात हमारे और आपके सामने रखते हैं ताकि उनकी मुफीद बातों से हम इस्तिफ़ादा करके और उससे अपने एहतिजाज को एक नया रुख दे सकें। और जैसा कि आप हज़रात मुझसे बेहतर जानते हैं इस बात को कि जन्नतुल बक़ी की जो मज़लूमियत है और आज जो एक वीरान मंज़र नज़र आ रहा है हमको, उसके ख़िलाफ़ सदाए एहतिजाज बुलंद करना ये हम सब का फ़रीज़ा है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम को हम नशर कर रहे हैं। और आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं वो दुनियाए अदब के एक नब्बाज़ हैं और वो एजाज़ दिखाते हैं अपने फ़न के ज़रिए से, अपनी ख़िताबत के ज़रिए से, अपने अदब पारों के ज़रिए से। मेरी मुराद है सरज़मीन हैदराबाद दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाली एक अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा एजाज़ फ़र्रुख़ साहब क़िबला दामदल्लाहुल आली। क़िबला सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपका अपने और मैं आपकी तवस्सुत से नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। अलैकुम। इस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल के लिए मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। हम आपका खैर मक़दम करते हैं आपके अपने इस प्रोग्राम में आपका। और जैसा कि आपकी खिदमत में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका कि ये प्रोग्राम जन्नतुल बक़ी के मुताल्लिक़ है, तो जैसा कि गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने इसको इब्तिदा में तमाम तर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में ये गुजारिश की कि वो जन्नतुल बक़ी का एक मुख्तसर तारुफ़ अपने एतबार से पेश करें ताकि हमारे नाज़रीन को जन्नतुल बक़ी के मुताल्लिक़ कोई ना कोई नई बात पता चले, क्योंकि जो जिस एतबार से तारुफ़ कराता है उस मौजू का वो अपने अपने एतबार से और अपने अपने नुक्ता नज़र को पेश करते हैं वो, तो कोई ना कोई एक नई बात पता चलती है मौजू के मुताल्लिक़। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी तारुफ़ हुए जन्नतुल बक़ी में उसमें कोई ना कोई एक ऐसा नुक्ता जो है वो अछूता हमारे नाज़रीन तक पहुँचा कि जो शायद अक्सरियत को इन बातों के बारे में ना पता हो। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप क्योंकि आप अदब के भी एक दुनिया अदब के भी एक मायनाज़ शख्सियत हैं आप, और तारीख़ पर भी आपकी एक अमीक़ और अदक़ नज़र है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में जन्नतुल बक़ी का एक बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करें। देखिए, पहले तो आपने जो उन्वान रखा है
جنت البقیع کی ویرانی کب تک، جی یہ خود ذہن کو متاثر کرتا ہے اور اداسی کی اوس سی ذہن پر طاری ہو جاتی ہے اس عنوان سے۔ لیکن بقیع کے تعلق سے جاننے سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ناظرین خود بھی جانتے ہیں اور لوگوں جنہوں نے بھی اس بات پر گفتگو کی ہوگی اس موضوع پر، انہوں نے بھی کہا ہوگا، انہدام کی ظاہری تاریخ تو ہے 21 اپریل 1925۔ اچھا، اور اگر آپ اس کی باطنی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ذہنی اعتبار سے اور لاشعوری اعتبار سے یہ تاریخ بہت پرانی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے کہ چونکہ آپ کی ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ بات عالم اسلام تک پہنچے گی اور شاید اور لوگوں تک بھی پہنچے، میں اس وقت کسی ایک مخصوص نظریے کی تائید میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جی میں انسانی خطوط پہ ذہن انسانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس مسئلے پہ سوچے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت عام پیام ہے میرا کہ وہ چیز جو نسبت رکھتی ہے جی خدا سے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت اطہار سے، وہ ضروری ہے کہ عالم اسلام کے لیے محترم ہو۔ کیا بات ہے؟ اگر وہ نسبتوں کے اعتبار سے وہ اس بات کو تصور نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان کی بنیادی غلطی ہے۔ کیا بات اس لیے کہ اسلام تو جس نے روشناس کروایا ایام جاہلیت میں، جی اور میں جہالت نہیں کہہ رہا ہوں، جہالت اور ہے، وہ جاہلیت اور جاہلیت اور ہے۔ کیا کہنا؟ جاہلیت وہ ہے کہ اس دور کے عرب معاشرے کو اور ماحول کو آپ دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کا کوئی ایسا تمدن اس وقت نہیں ہے جب اسلام آیا، قابل رشک نہیں ہے، میں کہوں قابل تذکرہ نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اور اگر قابل تذکرہ ہے بھی تو اس میں عربوں کے لیے کوئی تفاخر نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فصیح تھے اور بلیغ تھے، جی لیکن لغت ان کے پاس نہیں تھی۔ لغت بہت بعد میں ترتیب پائی۔ موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے میں جی جتنی جاہلیت تھی اور اس کے بعد جتنی روشنی آئی، بہت جلد یہ لوگ اپنے مدار پر لوٹنے کے خواہش مند ہوئے۔ اچھا، پھر بھی میں عرض کر سکتا ہوں کہ خدمات آل محمد ہیں، ان کی قربانیاں ہیں جس نے اس دین کو باقی رکھا۔ بے شک، فتوحات زمینی اور چیز ہیں، فتوحات قلب اور چیز ہے۔ آل محمد کا ملک عظیم خلوب پر فتح کر چکا تھا، زمینوں کی فتوحات سے ان کو کوئی دلچسپی کبھی نہیں رہی، لیکن یہ بات ملوکیت کو ڈس گئی، جی چپ گئی، ان کو ہراساں کرتی رہی، ہر دور میں کرتی رہی۔ جنت البقیع ہی پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ اس دور کو جب جنت البقیع کا انہدام ہوا، اس سے تھوڑا پہلے، وہابیت کے آغاز سے تھوڑا پہلے، اگر آپ اس پس منظر کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کنفیشنز آف ہیمفرے سے بڑی مدد ملے گی۔ اچھا، ہیمفرے ایک برطانوی جاسوس تھا، اور عیسائیوں کی، جب میں عیسائی کہتا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں یہودیت شامل ہوتی ہے، کیا بات ہے؟ خالص عیسائیت نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں یہودیت شامل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں یہودیت شامل ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں صہیونیت شامل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسا کہ فارسی کا مصرع ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، یہ انگریزی میں جسے کہتے ہیں برڈس آف سیم فیدر فلائی ٹوگیدر۔ کیا بات ہے؟ تو اسی طریقے سے یہودیت، صہیونیت اور انگریزوں کی یہ سازش، میں مسیحیت کو نہیں لا رہا ہوں، یہ لفظ میں نے استعمال نہیں کیا، اس سازش نے یہ چاہا کہ عالم اسلام میں تفرقہ پیدا کر دیا جائے، اچھا، اور اس کو اتنا منتشر کر دیا جائے
کہ پھر اسلام متحد نہ ہو سکے. یہ جملہ میں آپ کی توسط سے ناظرین کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس سازش کو رچنے کے لیے انہوں نے ہیمفرے نام کے ایک شخص کو مسلمانوں کے بیچ چھوڑا. وہابی جو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہابی عقیدے کے ہیں، دراصل محمد ابن عبد الوہاب اس کا سرغنہ ہے. اچھا. تو اس کو ہر قسم کے لالچ اور آسائشیں دی گئیں. اب میں اس کی تفصیلات تو میں اس لیے نہیں عرض کرنا چاہتا کہ میں اپنی احتیاط لفظی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. جی. کیا کچھ اس کو نہیں دیا گیا جو انسان کو راغب کر سکے خواہشات کے کسی اسیر کو اپنے قابو میں لے سکے. سب کچھ. یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ جو یزیدیت کا شعار خود یزید ابن معاویہ نے اپنایا تھا، بے شک، وہ تمام چیزوں کو اس کے حوالے کیا گیا. ہو. اور اس نے یہ فکر پھیلائی ہے جو آج وہابیت کی فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں. آج یہ بہت زیادہ فکر پرانی نہیں ہے. کہہ لیجئے کہ اب ہم 2021 میں ہیں. اسی سال 1921 میں یہ حکومت ترکی سے ان کے حوالے ہوئی تھی. اچھا. انہدام جنت البقیع کا واقعہ اس سے ٹھیک 4 سال بعد کا ہے. اچھا. ممکن ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی جملے کا مفہوم کچھ اور لیا جائے، اس لیے میں اپنی گفتگو میں شفافیت رکھنا چاہتا ہوں. جب عبدالعزیز حکمراں ہوا، پہلا حکمراں، ابھی تو اسی کی اولادیں چل رہی ہیں. جی. سلمان بن عبدالعزیز ہی تو ہے. ابھی تو محمد بن سلمان تو اس کا ولی عہد ہے، ابھی حکمراں نہیں ہوا. یہ اور بات ہے کہ تخت نشین کوئی ہوتا ہے، حکمران کوئی ہوتا ہے. ظاہر سی بات. میں ایسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا. تو عبدالعزیز نے یہ جملہ توجہ فرمائے، اور اس جملے کو آپ اسی سنس میں قبول کریں جس کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں نہ صنعت ایہام ہے، نہ صنعت ابہام ہے، نہ آپ کا ذہن ادھر جائے نہ ادھر جائے. اس نے اپنے قرار کردہ علماء کو، یہاں لفظ علماء استعمال کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا لفظ ہے بھی نہیں، ان کو مفتی قرار دیا. اچھا. اب ان سے اس نے فتویٰ لیا کہ ان قبور کو مٹا دیا جائے. اس پر جو عمارتیں ترکی کے دور میں بنی تھیں، روضے، ان روضہ جات کو منہدم کر دیا جائے. سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ کیا دشمنی عمارت سے تھی، اینٹ اور گارے سے تھی، طرز تعمیر سے تھی، آرکیٹیکچر سے تھی، کہ جس حکومت نے بنایا ہے اس حکومت سے دشمنی تھی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں. یہ شہر تو ادب نوازوں کا شہر ہے، یہ شہر علماء کا شہر ہے، یہ شہر محققین کا شہر ہے، یہ شہر اپنے آپ میں ایک تہذیب بھی رکھتا ہے، ادب کی بھی اور مذہب کی بھی. بالکل. بہت پرانا تو نہیں ہے یہ حصہ، کوئی 500 سال کا نہیں ہے یہ، لیکن اس کی مدت جتنی بھی ہے 200-250 سال، یہ بڑا شائستہ تمدن رکھنے والا علاقہ رہا ہے. بالکل. اور علمی رجحانات کا حامل بھی رہا ہے. اور یہاں مجھے اس بات کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کہ آپ ذرا سا میری تقریر سے ہٹ کے کبھی تنہائی میں غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 28 صفر 11 ہجری سے 75 دن بعد تک کے یا 90 دن بعد تک کے شہزادی کونین کی شہادت تک میرا مطلب ہے. وہ آپ چاہے 75 دن والی لیں یا 90 دن والی لیں، تو اس میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو ستم اس زمانے میں کیے گئے شہزادی پر، کبھی کبھی نسیم سحری
کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں میرے کانوں میں سرگوشی کر جاتی ہیں کہ آج بھی ان مظالم کے دفاع میں کچھ لوگ بول رہے ہیں. بالکل 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 جی بالکل. یہ عصر حاضر کا ایک منظرنامہ ہے. یہ وہاں سے یہ سازشیں شروع ہوئی. جنت البقیع کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے. بالکل نہیں. خود سرکار رسالت مآب نے اسے خریدا تھا. جی. اس حصے کو اس میں کچھ خاردار پودے تھے اس زمین میں. سرکار نے اس کو صاف کروایا اور اس حصے کو اپنے عزیز و اقربا افراد خاندان اور بعد ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مہاجرین کے لیے انہوں نے اس کو خرید لیا. جو خطہ آپ دیکھتے ہیں جو یہاں آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے ناظرین کو, یہ پہلے کا منظرنامہ ہے ترکی کے دور کا. یہ 21 اپریل 1925 کے بعد کا منظر ہے. اس عمارت سے سروکار ہوتا تو بات اور تھی. صحیح. مسئلہ عمارت سے نہیں تھا. عمارت مسئلہ اہل بیت سے تھا. اہل بیت تو سو رہے نا خاک میں. جی. شہزادی کونین تو خاک میں پابند خاک ہوئی, آرام فرما ہوئی. وہاں جب حیات تھی تو تم نے تو اتنے ستم کیے کہ دن پہ پڑھتے وہ ستم تو رات ہو جاتی. آپ میرا اپنا جملہ تو نہیں ہے. بالکل. یہ فرمودہ ہے بی بی کا. یہی حال امام حسن کا, یہی حال امام سید الساجدین کا, یہی حال امام محمد باقر کا, یہی حال امام جعفر صادق کا. کون سی کسر چھوڑی آپ نے ظلم ڈھانے میں. جی. اور اب جو یہ نشان رہ گئے تھے جی تو فکر یہ ہوئی کہ دنیا ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. بنو امیہ نے ساری کوششیں آزما کے دیکھ لی. بنی عباس نے کیا کچھ نہیں کیا. میں آپ کو 260 ہجری کی 8 ربیع الاول تک لے جاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 250 برس میں کون سا ایسا ظلم تھا جو آل محمد پر روا نہ رکھا گیا ہو. صحیح. اب اس کے بعد خوف ان خبروں سے ہونے لگا. حضور, اس پورے بیان میں آپ نے جو فرمایا اس میں ہمارے میں جو آگے سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, کچھ سوالات جو میں پیش خدمت کرتا ان کے بھی جوابات آپ نے اس اپنے بیان میں ہم کو دے دیے. مثال کے طور پر ایک سوال تو یہی تھا ہمارا کہ جنت البقیع کی مظلومیت کیا ہے, تو اس میں بھی آپ نے جیسا کہ ارشاد فرمایا, اور جو لب لباب میں نے حاصل کیا اور اخذ کیا آپ کی گفتگو سے وہ یہ کہ جنت البقیع کی سب سے بڑی مظلومیت تو یہی ہے کہ جہاں احترام ہونا چاہیے تھا, جن قبور میں مدفون شخصیات کے احترام کی بنیاد پر ان قبور پر تعمیر کردہ عمارات کا احترام کرنا چاہیے تھا, تو ان پر تو باقاعدہ انہیں منہدم کیا گیا اور ان کی توہین کی گئی اور اہانت کی گئی. وہ پورا سلسلہ آج بھی چلتا چلا آ رہا ہے کہ وہ قبور بے سایہ ہیں. پھر یہ کہ اب 2 سوالات, اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے, اور میں چاہوں گا کہ جو ہے وہ بس یہ کہ ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ 2 سوالات ہیں جن کو ہم ایک ہی سوال میں شمار کریں گے اور اس اعتبار سے آپ اظہار نظر کریں گے کہ جنت البقیع کے متعلق ہم آخر احتجاج کب تک کریں گے, اور اس احتجاج کو ہم اور کس اعتبار سے فروغ دے کر اور اس کو رفع کر کے اس کو ایک عالمی پیمانے پر لے جا کر اور گلوب پر اس کو ایک ایسا ٹرینڈنگ احتجاج بنا دیں کہ جس سے یہ صدائیں ہمارے احتجاج کی ان ایوانوں تک پہنچیں اور وہ اپنے اس عقیدے اور اپنے اس نظریے اور اپنے ان افکار پر نظر ثانی کریں, اور انہیں احساس ہو اس بات کا کہ ابھی بھی ان کے ظلم کے خلاف بولنے والے افراد کائنات میں پائے جاتے ہیں. یہ میرا آخری سوال ہے آپ کی خدمت میں. آپ نے سوال تو ایک کیا, اس میں باتیں بہت ساری رکھ دیں. جی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ یقین ہے کہ اس چینل کے دیکھنے والے عالم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل بالکل.
کسی مخصوص فرقے کا نظریہ میں نہیں پیش کر رہا ہوں. جی آپ کے ایک سوال کے ایک حصے کو تو میں خود عالم اسلام کے سپرد کروں اچھا کہ جب کبھی کوئی ظلم ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کی نگاہ میں ہے کہ کوئی حکومت جبر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی. بالکل بالکل جی بالکل. تو جب ظلم ہوتا ہے تو فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یا تو مظلوم کی نصرت کرے جی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، آواز بلند کرے. اب وہ آواز کس طرح سے بلند ہوتی ہے، کہاں تک پہنچتی ہے، کتنا اس میں صرف آواز کا دخل ہوتا ہے، کتنا عمل کا دخل ہوتا ہے، یہ سب حالات پر منحصر ہے، ملک پر منحصر ہے، دباؤ پر منحصر ہے، جی. خود احتجاج کرنے والے کی جرات پر منحصر ہے. کیا بات ہے، کیا جی. بات ہے. بالکل 1992 عیسوی بابری مسجد کا انہدام جی سوگوار واقعہ، بالکل ہے، بالکل ہے. تکلیف دہ واقعہ. لیکن کبھی یہ بھی غور کیجئے کہ مسجدیں تو سعودی عرب میں بھی توڑی گئیں. جی جی صرف روڈ وائڈننگ میں توڑی گئیں. احتجاج کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ سرکار رسالت سے جو نسبت ہے اس نسبت کا احترام کر کے ان مساجد کے لیے احتجاج کریں. اس میں تو ہم بھی شریک ہیں، یہاں بھی شریک ہیں، وہاں بھی شریک ہیں، مسجدوں کے لیے بھی کریں. اور سب سے بڑی نبی کی لخت جگر نور نظر کے سلسلے میں بالکل بالکل. تو کم سے کم عالم اسلام اٹھے. ہم تو کریں گے، جی ہم تو زندگی بھر احتجاج کریں گے، زندگی بھر جب تک کہ تعمیر ہو جائے. اللہ کرے کہ وہ ہمارے دور میں ہو جائے، الہی آمین الہی. تو ہم وہاں تک احتجاج کریں گے. خدا نہ خواستہ اگر اس احتجاج کو جاری رکھنا ہو تو ہماری نسلیں احتجاج کریں. بالکل بالکل. لیکن آپ نے جیسا کہ فرمایا، میں آپ کے جملے کی قیمت کا مجھے اندازہ ہے کہ اس احتجاج کو کس سطح پر جانا چاہیے. میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اسلامی سطح بہت چھوٹی ہے. جی جی بہرحال اسلامی جو مسلمان ہیں جو وہ اقلیت ہی میں ہیں دنیا بھر میں. بالکل بالکل بالکل. جب یہ ایک ظلم ہے تو ظلم کے خلاف احتجاج کو تو عالم انسانیت کے سطح پر جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. اس آواز کو، اس احتجاج کو، اس مسئلے کو کم سے کم یو این او میں تو رجوع ہونا چاہیے تھا. اب یو این او بھی بہرحال اپنی ایک باڈی ہے وہ، لیکن انسانیت کے ہر فرد تک یہ پیام پہنچے جی کہ اس انہدام کی وجہ کیا ہے، اور پھر کم سے کم یہ اجازت دے دی جائے. تعمیر کروائی جائے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں میں، یہ اجازت دے دی جائے کہ وہاں تعمیر ہو جائے. بس ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے بھی نہیں. کیا بات ہے. بالکل بالکل. ہم چاہتے بھی نہیں. بالکل. وہ رئیس ہو کر بھی کنگال ہیں، ہم فقیر ہو کر بھی امیر ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. مگر یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج، آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں. یہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور میڈیا خاص و عام تک پہنچتا ہے، تو اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے اپنا فرض اولین سمجھ کر. اب میں اس پیام کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہوں. ہم آپ کے بہت ہر ایمان سے منور دل تو اس میں شامل ہے ہی، مگر کوئی ہمدرد بھی اس میں اٹھے اور فدا ہونے والے نبی پر، شمع محمدی کے پروانوں سے بھی میری خواہش ہے کہ جل کے راکھ ہو جائیں تو جلنے کا مزہ کچھ اور ہے. بات ہے. کیا بات ہے. قبلہ ہم اپنے پوری ٹیم کی طرف سے اپنے چینل کی آپ کی خدمت میں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ تشریف لائے اور اظہار خیال کیا آپ نے، اور اپنے مفید بیانات سے ہم سب کو فیض یاب کیا. اور ناظرین کرام، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو مسلسل ملاحظہ کر رہے ہیں اور سماعت کر رہے ہیں. اور جیسا کہ بس آخر کلام میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ اس احتجاج کو ہمیں اقوام متحدہ تک پہنچانا ہے، اس ایوان تک پہنچانا ہے جہاں پر انسانیت کے لیے مسلسل کبھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے، کبھی دیگر
عناوین کے سلسلے میں آوازیں بلند ہوتی ہیں وہاں تک ہمیں اسے لے جانا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے قوم و ملت کے جو دانشوران ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ سامنے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، بلکہ اپنا فریضہ سمجھ کر اس میں بذات خود منہمک ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے رخصت طلب کرتا ہوں، اور ہم آئندہ پھر ایک معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو جاری و ساری رہے گی، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عز و جل جلد از جلد سرکار حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل کرے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔